जनरल रिटायर्ड बाजवा ने इमरान खान का साथ देने का कहा था, ऐसा बताना है चौधरी परवेज़ इलाही का। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने साहबजादे मुनस इलाही के बयान की तस्दीक कर दी। शरीफों ने हमेशा झूठ बोला, जो भी कहा कभी पूरा नहीं किया, ऐसा कहा गया चौधरी परवेज़ इलाही की जानिब से। उन्होंने कहा कि इमरान खान का साथ देना चाहता था, इदारे से बात हुई तो इन्हें इरादा बता दिया था। परवेज़ इलाही ने बताया कि जनरल बाजवा ने कहा, इमरान खान का साथ देना आपके लिए काबिल इज़्ज़त और बेहतर रास्ता है। मार्च तक पंजाब असम्बली नहीं तोड़ेंगे, 4 माह कुछ नहीं हो रहा, मुज़ाकरात के लिए बेहतरीन मौका है। असम्बली की तहलील वफाकी हुकूमत के रवैये पर मुनहसर है। तहरीक इंसाफ को कुछ लिख कर नहीं दिया, लेकिन खान साहब को ज़ुबान दी हुई है। जब इमरान खान कहेंगे असम्बली तोड़ने में 1 सेकंड नहीं लगाऊंगा। उस्मान बुज़दार ने पंजाब में 4 साल ज़ाया किए, बात मानते तो नुकसान ना होता। इदारों के साथ हमारे ज़ाती ताल्लुकात बहुत पुराने हैं। हालात को नॉर्मलाइज करने में सदर आरिफ अलवी का अहम किरदार रहा है। परवेज़ इलाही ने कहा कि शहबाज शरीफ ने कुछ करना नहीं, ये एक्सपोज हो गए हैं। हमले की FIR दर्ज ना करने पर इमरान खान को कोई गिला नहीं। CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर की तैनाती इमरान खान ने की। अफसरान लगाने के लिए हसन खावर से राबते में होते हैं। परवेज़ इलाही ने यह भी कहा और गुफ्तगू करते रहे वो हम न्यूज़ के प्रोग्राम से। और आपको बता रहे हैं कि हम न्यूज़ के प्रोग्राम से गुफ्तगू में वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि जनरल रिटायर्ड बाजवा ने इमरान खान का साथ देने का कहा था। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने साहबजादे मुनस इलाही के बयान की तस्दीक कर दी। शरीफों ने हमेशा झूठ बोला, जो भी कहा कभी पूरा नहीं किया। चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि इमरान खान का साथ देना चाहता था, इदारे से बात हुई तो इन्हें इरादा बताया। परवेज़ इलाही ने कहा कि जनरल बाजवा ने कहा, इमरान खान का साथ देना आपके लिए काबिल इज़्ज़त और बेहतर रास्ता है। मार्च तक पंजाब असम्बली नहीं तोड़ेंगे, 4 माह कुछ नहीं हो रहा, ऐसा बताया गया चौधरी परवेज़ इलाही की जानिब से। उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात के लिए बेहतरीन मौका है। असम्बली की तहलील वफाकी हुकूमत के रवैये पर मुनहसर है। तहरीक इंसाफ को कुछ लिख कर नहीं दिया, लेकिन खान साहब को ज़ुबान दी हुई है। जब इमरान खान कहेंगे असम्बली तोड़ने में 1 सेकंड नहीं लगाऊंगा। उस्मान बुज़दार ने पंजाब में 4 साल ज़ाया किए, बात मानते तो नुकसान ना होता। इदारों के साथ हमारे ज़ाती ताल्लुकात बहुत पुराने हैं, ऐसा बताना है चौधरी परवेज़ इलाही का। हालात को नॉर्मलाइज करने में सदर आरिफ अलवी का अहम किरदार रहा है। शहबाज शरीफ ने कुछ करना नहीं, ये एक्सपोज हो गए हैं। हमले की FIR दर्ज ना करने पर इमरान खान को कोई गिला नहीं। CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर की तैनाती इमरान खान ने की। अफसरान लगाने के लिए हसन खावर से राबते में होते हैं। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की हम न्यूज़ के प्रोग्राम में खुसूसी गुफ्तगू सामने आई। आपको आगाह करें, वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने साहबजादे मुनस इलाही के बयान के हवाले से कहा है कि शरीफों ने हमेशा झूठ बोला, जो भी कहा पूरा नहीं किया। इमरान खान का साथ देना चाहता था, इदारे से बात हुई तो इन्होंने भी जो है वो यही कहा और इन्हें मैंने अपना इरादा ज़ाहिर किया। जनरल बाजवा ने कहा, इमरान खान का साथ देना आपके लिए काबिल एहतराम होगा। मार्च तक पंजाब असम्बली नहीं तोड़ेंगे। आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने साहबजादे मुनस इलाही के बयान की तस्दीक कर दी। शरीफों ने हमेशा झूठ बोला, जो भी कहा कभी पूरा नहीं किया। इमरान खान का साथ देना चाहता था, इदारे से बात हुई तो इन्हें इरादा बताया। जनरल बाजवा ने कहा, इमरान खान का साथ देना आपके लिए काबिल इज़्ज़त और बेहतर रास्ता है। मार्च तक पंजाब असम्बली नहीं तोड़ेंगे, 4 माह कुछ नहीं हो रहा। चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि मुज़ाकरात के लिए बेहतरीन मौका असम्बली की तहलील वफाकी हुकूमत के रवैये पर मुनहसर है। आपको आगाह कर रहे हैं, जनरल रिटायर्ड बाजवा ने इमरान खान का साथ देने का कहा था, ऐसा कहना है चौधरी परवेज़ इलाही का। उन्होंने कहा कि साहबजादे मुनस इलाही के बयान की तस्दीक कर रहा हूँ। शरीफों ने हमेशा झूठ बोला, जो भी कहा कभी पूरा नहीं किया। इमरान खान का साथ देना चाहता था, इदारे से बात हुई तो इन्हें इरादा बताया। जनरल बाजवा ने कहा, इमरान खान का साथ देना आपके लिए काबिल इज़्ज़त और बेहतर रास्ता है। मार्च तक पंजाब असम्बली नहीं छोड़ेंगे और तोड़ेंगे, 4 माह के लिए कुछ नहीं हो रहा, ऐसा बताया गया चौधरी परवेज़ इलाही की जानिब
سے۔ انہوں نے کہا کہ جنرل ریٹائرڈ باجوہ نے عمران خان کا ساتھ دینے کا کہا تھا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی نے صاحبزادے مونس الہی کے بیان کی تصدیق کر دی۔ شریفوں نے ہمیشہ جھوٹ بولا، جو بھی کہا کبھی پورا نہیں کیا۔ عمران خان کا ساتھ دینا چاہتا تھا، ادارے سے بات ہوئی تو انہیں ارادہ بتایا۔ مرتضی ڈار، اینکر پرسن کیپٹل ٹی وی، لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی مرتضی، چودھری پرویز الہی وزیر اعلیٰ پنجاب نے خصوصی گفتگو میں یہ باتیں کہہ دی ہیں۔ جی یقینی طور پہ اس وقت جو ساری سیاسی صورتحال ہے اس میں ایک مرتبہ پھر چودھری برادران کا جو کردار ہے وہ بڑی اہمیت کا حامل ہے اور وہ اہمیت اختیار کر کے ہے، اور اس کی پرائمریلی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ پاکستان مسلم لیگ نون ہو یا پی ٹی آئی ہو، جب بھی کوئی بھی بڑی جماعت طاقت میں آتی ہے تو اس کو اس فارمولے پہ لایا جاتا ہے کہ اس کو ایبسولوٹ پاور نہ دی جائے، اور جب ایبسولوٹ پاور نہیں دینی ہوتی تو پھر اس قسم کی جماعتوں کو ساتھ ملایا جاتا ہے۔ اب چونکہ باتیں اتنی کھل چکی ہیں اور کھل کے موجودہ سی ایم سابقہ آرمی چیف کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ جی جو کہ ان کا آئینی کردار نہیں تھا، لیکن انہوں نے مجھے کہا کہ آپ یہ کام کریں، یعنی کہ عمران خان کا ساتھ دیں، تو میں نے عمران خان کا ساتھ دیا ان کے کہنے پہ۔ تو وہ تو بہت ساری اور باتیں بھی کہتے ہوں گے آئی ایم شیور۔ خیر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت عمران خان کا جو کال ہے، جو آبجیکٹو ہے، دیٹ از ٹو گو فار دی جنرل الیکشن۔ چودھری صاحب اس میں ساتھ دیں یا نہ دیں، عمران خان نے ان سے میرا خیال ہے کہ کوئی ہائی ہوپس نہیں لگا رکھی۔ انہوں نے اسمبلی تحلیل اگر چودھری صاحب نے نہیں کرنی وہ ان کی مرضی ہے، اگر انہوں نے تحلیل کرنی ہے تو بھی ان کی مرضی ہے۔ میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ یہ وہ ٹائم ہے جس ٹائم پہ چودھری صاحب کو، چودھری پرویز الہی صاحب کو طے کرنا ہے کہ انہوں نے کس جانب بڑھنا ہے، اپنی سیاست کو کس جانب لے کر چلنا ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ان کا اپنا ہاؤس ڈس آرڈرڈ ہے، آرڈر میں نہیں ہے۔ چودھری شجاعت صاحب سے ان کی جو لڑائی ہے وہ بیاں ہے، اور جس قسم کی دونوں میں سپلٹ آ گئی اور جس حد تک باتیں ہو گئی، اگر وہ ایک ہی فیملی ہے یا ایک کسی کلان کا حصہ ہے اور واپس چلے جائیں تو بلاخر وہ انسان بھی ہیں سارے، تو جو قدورتیں آ جاتی ہیں اور جو فاصلے آ جاتے ہیں اور جو دل و دماغ میں باتیں رہ جاتی ہیں وہ یقینی طور پہ اثر انداز ہوتی ہیں آپ کے پروفیشن کے اوپر بھی۔ تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ جو چودھری برادران میں پیار اور محبت تھا جس کی مثالیں دی جاتی تھی وہ دوبارہ کبھی ہو پائے گا، کیونکہ بہت ساری چیزیں ان کے اختیار سے نکل چکی ہیں اور وہ نیکسٹ جنریشن تک منتقل ہو چکی ہیں۔ تو نیکسٹ جنریشن میں شاید وہ نہیں ہے تعلق جو اس سے پہلے یعنی ان کے والد صاحب کی جنریشن میں تھا۔ عمران خان کا ساتھ دینا اور نہ دینا وہ چیز ہے جس کے حوالے سے ان کو یقینی طور پہ آپس میں کیلکولیشنز کرنی، اور وہ یقینی طور پہ کیلکولیشنز کر رہے ہوں گے، اور کیلکولیشن کی مراد میری ہے کہ پولیٹیکل کیلکولیشنز ان کو کریں۔ اب عمران خان صاحب کے ساتھ اگر وہ دیں اسمبلیت تحلیل کریں انہیں کیا فائدہ، اور نہ دیں تو کیا فائدہ؟ اگر وہ نہیں کریں گے اور مارچ تک اس کو لنگر آن کریں گے، عمران خان اعلان کر چکے ہیں کہ جی اسی مہینے اسمبلی ڈیزالو ہوں گی، اس مینس کہ انہوں نے راہیں جدا ان سے بھی کر لی ہیں، اور ان کے پاس ایونچوئل جو آپشن بچی ہے، کیونکہ چھوٹی سی ان کی جماعت ہے، 8-10 سیٹوں سے زیادہ ان کے پاس ہے نہیں، اسی کے اوپر وہ سینہ چوڑا کر کے سیاست کرتے ہیں with his high ethical and moral values. But anyway, let's not get into it. تو وہ کس کے ساتھ جائیں؟ یا تو ان کی سیاست وہیں پہ رکے گی، ان کے بیٹے کو بھی سیاست روکنی پڑے گی، یا ان کو باپ سے انحراف کرنا پڑے گا اور پھر عمران خان سے جو صلاح کرنی پڑے گی، پہلے اپولوجائز کرنا پڑے گا، اس پہ صلاح کرنی پڑے گی، جی آپ نے کہا کہ سمیت تحلیل کریں، ہم نے سمیت تحلیل نہیں کی اور ہم اس معاملے کو جو ہے وہ مارچ تک خود ہی خود ساختہ طور پہ، تو وہ میرے والد کی غلطی تھی، اس لیے تو آپ چھوڑیے، ہمیں ملائیے اپنے ساتھ ہاتھ دوبارہ جوڑیے۔ دوسرا ان کے پاس رستہ یہ ہوگا مونس الہی صاحب کے پاس کہ یا چودھری پرویز الہی صاحب کے پاس بھی کہ وہ واپس جائیں میاں صاحب کے پاس، زرداری صاحب کے پاس، اور جا کے کہیں کہ جی مائی لارڈ غلطی ہو گئی۔ آپ انہیں دونوں صورتوں میں کسی ایک سے اپولوجائز کرنا ہے، اپنے آپ کو ایک سٹیپ نیچے کرنا پڑے گا، ان کو سرنگو ہونا پڑے گا کسی ایک کے آگے، اف ناٹ ناؤ دین ان فیوچر اور نیئر فیوچر میں بھی، اور کسی کے ساتھ اتحاد کرنا ہوگا۔ یہ تو ان کے اپنے سیاسی طور پہ بھی مسئلہ بنا ہوا ہے۔ اب رہ گئی بات عمران خان کی، تو عمران خان کے پاس استعفے کی آپشن تو بھائی ہر وقت ہے نا۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ پرویز الہی صاحب اسمبلیاں نہیں توڑے تو عمران خان صاحب استعفے بھی نہ دیں۔ آئی ڈونٹ نو کہ ان کے پلانز کیا ہیں، لیکن ان کے پاس استعفے کی آپشن ہر وقت ان کی جماعت کے پاس موجود ہے، جس طرح نیشنل اسمبلی میں سے ہے۔ تو اس سب کا پرائمریلی جو آبجیکٹو ہے دیٹ از جنرل الیکشن،
تو آپ استعفے دیں نہ دیں, اسمبلیاں توڑیں نہ دیں, ایونچولی جنرل الیکشن کی جانب جانا ہوگا. اور اس جنرل الیکشن کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس وقت ساری سیاست ہو رہی ہے. عمران خان کو نظر آ رہا ہے کہ وہ جیتا ہوا ہے اور جیتی ہوئی سائڈ پہ آلریڈی موجود ہے, عوام کو بھی نظر آ رہا ہے. اور جو اپوننٹ سائڈ ہے یعنی کہ جو 13 جماعتوں کا اتحاد ہے اس کو نظر آ رہا ہے that they have lost it. اور اتنی بروٹل ان کو جو کبھی بھی ڈیفیٹ ہے نہیں ہوئی. سو اس کو کس طرح کمپنسیٹ کرنا ہے, کب تک اس کو لنگر آن کرنا ہے. میرے انڈرسٹینڈنگ یہ بھی ہے کہ جو کچھ بھی اس کے لیے کر رہے ہیں نا اس کو بچانے کے لیے وہ بھی غلط کر رہے ہیں. مطلب میں ایک اسٹوڈنٹ ہسٹری کا بھی ہوں, پالیٹکس کا بھی ہوں, اور کئی سالوں سے جو ہے وہ اسٹڈی کر رہا ہوں, دیکھ رہا ہوں. یقینی طور پہ یہ سیاستدان اور ان سے بہتر اپنے لیے کوئی نہیں سوچ سکتا, لیکن آپ یقین کریں کہ میرا اس کے علاوہ کوئی اور انالیسس نہیں لگتا کہ اپنی پولیٹیکل ڈیفیٹ کو ٹھیک کرنے کے لیے یا اس کو ریسٹور کرنے کے لیے, واپس جیت میں بدلنے کے لیے بھی جو اقدامات کر رہے ہیں وہ ان کے حق میں نہیں ہے, فیوریبل نہیں ہے. اچھا مرتضیٰ, آپ کی گفتگو سے مجھے ایک دو پوائنٹس میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں. جیسے ابھی چودھری پرویز الہی نے آپ نے ذکر کیا کہ مارچ کی بات کی ہے کہ مارچ تک کچھ نہیں ہونے جا رہا. تو چودھری پرویز الہی کی عمران خان صاحب سے جو گفتگو ہوئی, اب چاہے اس کو کمیونیکیشن سکلز کہا جائے, ڈپلومیٹک اچھی سکلز یا بیٹر سکلز کہا جائے, یا پھر پولیٹیکل ایکسپیرینس کہا جائے چودھری پرویز الہی کا, وہ ٹائم فریم لینے میں کامیاب ہو گئے مارچ تک کا. تو مارچ کے بعد آپ صورتحال کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا چودھری پرویز الہی مارچ کے بعد عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوں گے یا عمران خان سے راہیں جدا کر لیں گے؟ میں نے آپ کو عرض کیا کہ چودھری صاحب کے لیے نا سب سے مشکل ٹائم اس وقت چودھری صاحب کے لیے ہے. بے شک, کیونکہ چودھری صاحب کو عمران خان یا نواز شریف صاحب کسی ایک سے تعلق خراب کرنا اور دوسرے سے معافی مانگ, جو بھی وہ کر لیں. اگر وہ اسمبلیاں تعلیم نہیں کرتے نا تو وہ میاں صاحب سے تو آلریڈی ناراض ہیں, یا میاں صاحب ان سے پیرنٹلی ناراض ہیں. ہاں جی, اس کو تو برملا اظہار کر چکے ہیں کہ جی نواز شریف صاحب نے نون لیگ میں سوائے عمران خان کے رہ نہیں جائے گی نا. دوسرا یہ ہے کہ وہ عمران خان کو ناراض کرتے ہیں اور وہ کہیں گے جی نہیں عمران خان صاحب آپ جو مرضی کہتے رہے, پی ایم میں ہوں, میں نہیں توڑتا, اور قانون نے مجھے حق دیا, تو پھر یہاں سے رستے جدا کریں اور وہاں جا کے اپولوجائز کریں. سو آئی سی چودھری پرویز الہی نے پرابلم, اور ان کا ہاؤس بھی ڈس آرڈر آلریڈی ہے ان کی اپنی مرضی کی وجہ سے, تو ان کے لیے مسئلہ ہے. میرا نہیں خیال کہ ان کے لیے بہت آسان ہوگا. اچھا مرتضیٰ, ہاؤس ڈس آرڈر کی آپ نے بات کی, جو اس وقت چودھری پرویز الہی چودھری شجاعت حسین کے درمیان ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا بھی آپ ذکر کر رہے ہیں, تو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ کیا نون شین کی طرح یہ بھی کچھ اس طرح سے ہونے جا رہا ہے؟ کیا ادھر بھی جو ہے وہ پاور ہنگر گیم شروع ہونے والی ہے ان کے ہاؤس کے اندر بھی؟ میرا خیال ہے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ وہ آلریڈی ہو چکی ہے. I mean there is a clear divide, there is a clear split, there is no other opinion in that. اب اگر یہ اس کو ریسٹور کرنا چاہے, میں یہ بات کر رہا تھا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ تعلق خراب ہو, نواز شریف صاحب کے ساتھ تعلق خراب ہو, یا کسی ایک کے ساتھ کہیں دوسرے کے ساتھ خراب ہو, وہ آلریڈی جو ہے مارجنلائز ہوئے ہیں یا ان کے بھائی چلے ہو گئے ہیں. آئی مین جو طاقت 1 اور 11 والی اسٹریٹجی ان کی پہلے تھی وہ نہیں ہے نا اب, تو ان کو اپنے ہاؤس سے ہی پرابلم ہے. اب آگے جہاں وہ سیاست کر رہے ہیں وہ وہاں بھی اگر پرابلم جنریٹ کریں گے تو وہ تو اپنی ماشاءاللہ زیادہ تر سیاسی زندگی جو ہے وہ گزار چکے ہیں. اب تو ان کی آگے ذرا اگلی نسل نے آنا ہے, کیونکہ یہاں پہ نسل در نسل سیاست ایک کاروبار تو ہے, وہ چلتا ہے. خیر, تو ان کو اب آگے یہ دیکھنا ہے کہ کس کے ساتھ جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ پولیٹیکل اپنے بیٹے کی جو یا اپنی لیگیسی جو ہے اس کو نتھی کرنا ہے. تو ان کے لیے آسانی نہیں ہے, ان کے لیے پرابلم ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ اس وقت مکمل طور پہ عمران خان سے راہیں جدا کر چکے ہیں اور وہ کہہ چکے ہیں جی لال جھنڈی دکھا دیا خان صاحب, آپ اپنے گھر میں اپنے شہر میں اسمبلیاں نہیں توڑا. آئی ڈونٹ سی اٹ ایٹ دس اسٹیج. بیانات آتے رہتے ہیں اور یہ تھوڑی دیر بعد جب انہیں ریئیکشن بہت ساروں کو ریلائز ہوتا ہے تو کہتے ہیں جی میرے بیان کو توڑ مروڑ کے پیش کیا گیا. بٹ اینی وے مائی پوائنٹ از کہ نیڈ آف دی آر جنرل الیکشن ہے. اور میں آپ کو سچی بات بتاؤں, یہ بات سارے جانتے ہیں کہ جنرل الیکشن جتنا ڈیلے ہوں گے نا, پاکستان کا تو نقصان ہو رہا ہے, لیکن عمران خان کا پولیٹیکل فائدہ بہت زیادہ ہو. جو مانتا ہے مرتضیٰ, یہ بات اپوزیشن مطلب یہ جو پی ٹی آئی ہے اس کو تو سمجھ آ رہی ہے کہ الیکشنز ہونے چاہیے, تو پی ڈی ایم جو اس وقت جماعتیں ہیں ان کو سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی؟ کیوں وہ اپنی ساکھ نہیں بچا پا رہے؟ یا وہ ٹائم فریم زیادہ لینا چاہ رہے ہیں کہ اس ٹائم فریم میں وہ پاسا پلٹ دیں؟ کچھ ایسا ان کا پلان ہے؟ دیکھیں, مجھے پتا ہے کہ میں نے جب بیٹنگ کرنے جانا ہے نا اور میں نے میچ کھیلنا تو میں نے فوراً آؤٹ بھی ہو جانا ہے, اور یہ میچ میں لوز کر جاؤں گا کیونکہ میری تیاری نہیں ہے. میں نے ٹریننگ حاصل نہیں کی, میں نے ایکسرسائز نہیں کی, میں نے ان تمام مراحل سے نہیں گزرا جس سے میرا اوپوننٹ گزر کے اس وقت ایک جن بنا ہو. تو میں پھر کوششیں کروں گا یار اگر تو ہارنا ہے پھر یہ میچ نہ ہو یا یہ میچ تھوڑا آگے ہو جائے وغیرہ وغیرہ مختلف. میں اس کے حربے آزمانے کی کوشش کروں گا. کیونکہ میرے ذہن یا میرے دماغ میں یار کیونکہ ابھی میں نے ہار نہیں تسلیم کر, کیونکہ اگر میں ہار گیا تو پھر بڑا ڈیمیج ہوگا مجھے بہت زیادہ. تو میرا جو ڈیمیج ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے میرے پاس اس کے علاوہ آپشن نہیں ہے کہ میں میچ کو تاخیر کا شکار کروں
یا میں کہوں کہ نہیں میچ کی تو باری ابھی آنی ہے. تو یہی حال بھی اس وقت پی ڈی ایم کا ہے. ادھر 12 کھلاڑی ہوتے ہیں, ادھر 13 جماعتیں ہیں, اور ان کا میچ ہونا ہے. میچ جس تاریخ کو اسکیجولڈ ہے, حالات یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی پہلے کر لو میچ, بعد میں اتنا انتظار کر کے جو میچ کرنا ہے, اس اسنا کے اندر بہت سارا لاس ہو رہا ہے. تو لاس نہ کریں, اور جس کا لاس ہو رہا ہے وہ اسپیکٹیٹر ہے, تماشائی ہیں. تو تماشائی اس وقت کے بیٹھے ہوئے ہیں اور بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں کہ کوئی آئے گا میچ جیتے گا اور اس کے بعد ہمارا نام روشن کرے گا. اچھا مرتضیٰ, دوسری جانب اگر پی ٹی آئی کی بات کریں تو یہ تو سبھی کہہ رہے ہیں, آپ نے بھی ابھی یہ بات کہی ہے اور بہت خوبصورت بات کہی کہ اس وقت پی ٹی آئی کی جو جیت ہے وہ نظر آ رہی ہے. اگر جنرل الیکشنز ہوتے ہیں تو پی ٹی آئی جو ہے وہ کامیاب نظر آ رہی ہے اور اس کا پلڑا بھاری ہے. تو کیا طاقت کے نشے میں چور ہو کر پی ٹی آئی اپنے پرانے جو ہے وہ جو غلطیاں کی ہیں پولیٹیکل, ان کو مد نظر رکھے گی یا اس کو اگنور کر دے گی؟ کیونکہ پہلے بھی لوگوں کا یہ شکوہ اور گلہ آیا ہے, جبکہ ضمنی الیکشن میں بھی ہم نے دیکھا, جو ملتان میں بھی ہوا, کہ پی ٹی آئی کی جانب سے ٹکٹس ان لوگوں کو دے دیے گئے جو موروثی سیاست کرتے آ رہے تھے, اور جو نئے ینگ لوگ تھے ان کو اگنور کیا گیا, تو جس پر تمام لوگ اور ان کی اپنی جماعت کے لوگ ناراض تھے. تو کیا اسٹریٹجی بنانے جا رہی ہے پی ٹی آئی اپنے الیکشنز اگر تو ہو جاتے ہیں ابھی؟ دیکھیں, ایک محاورہ when you are in Rome do as the Romans do. میں ایگزیکٹ اگر اس کو صحیح بول رہا ہوں تو اس کا کہنے کا مطلب یہ جو روم میں ہے تو ویسے کریں جیسے رومنس کرتے ہیں. تو اس کو ہم اردو میں کہہ لیں گے جیسا دیش ویسا بھیج. ہمارے ہاں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ رائٹ اسٹریٹجی ہے, بٹ دس از ہاؤ یو گیٹ along with the system. ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ کوئی نیا چہرہ آ جائے جس کو اس کے شاید محلے میں بھی لوگ نہ جانتے ہوں, اور وہ ایک اسمبلی میں ایک نیشنل اسمبلی کا لیڈر بن جائے, تو لوگوں کا جو مسٹرسٹ ہے یا لوگوں کا اس پہ جو کانفیڈنس ہے وہ ریٹین نہیں ہو پاتا, وہ بحال نہیں ہو پاتا. پوائنٹ نمبر 1. پوائنٹ نمبر 2 یہ ہے کہ کوئی منجا ہوا گھات قسم کا سیاستدان اگر نہ ہو, کوئی بڑا ایمبیشیس ہو, وہ ایک علیحدہ بات ہے. ایمبیشیس ہونے سے ہمارے ہاں سیاست ہوتی نہیں ہے. ہمارے ہاں سیاست اس کی کامیاب ہے جس کو یہاں کی سیاست کرنے کے تمام گور آتے ہیں, جو تجربے کار ہے, جو در در کی ٹھوکریں کھا چکا ہے, جو روز کے کوئی 150 سے 200 لوگوں کو ملتا ہے, خود جاتا ہے کیمپین کرتا ہے, اس کے ڈیرے پہ لوگ آتے ہیں اور اس کو پتہ ہے کہ کوئی حکومت آئے کوئی حکومت جائے مجھے سیٹ نکالنی آتی ہے. تو جس کو سیٹ نکالنی آتی ہے آپ کو پھر وہ پلیئرز اپنی ٹیم میں شامل کرنے پڑتے ہیں. یعنی کہ آپ کی ٹیم میں کوئی کھلاڑی آپ کو نہیں پسند لیکن اس کی بیٹنگ بڑی کمال ہے, آپ کو رکھنا پڑے گا. کپتان کے طور پہ آپ کو سوچنا پڑے گا, آپ کو ذاتی طور پہ اس کے پرنسپلز, وہ زندگی ذاتی میں کیا کرتا ہے یا اس کا ماضی کیا رہا ہے وغیرہ وغیرہ آپ کو شامل تو کرنے پڑنے ہیں میچ وننگ پلیئر. اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر آپ ایسا کریں کہ اپنے ایموشنز کو اپنے اوپر حاوی کریں. اور آپ نے کہا کہ شامل کرنے پڑیں گے, شامل سے ایک اور سوال جو ذہن میں آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ ایک طرف عمران خان صاحب میڈیا کو انٹرویو دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر ہمارے سے بات چیت نہ کی گئی الیکشنز کے حوالے سے تو ہو سکتا ہے ہم دسمبر میں ہی اسمبلیاں تحلیل کر دیں. دوسری جانب میڈیا کو ہی میڈیم بنایا جا رہا ہے پرویز الہی صاحب کی جانب سے, اور کہا جا رہا ہے کہ مارچ تک جو ہے وہ اسمبلیاں تحلیل نہیں ہوں گی. دونوں کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ اور تیسری جانب پی ڈی ایم کا یہ کہنا ہے کہ اگر تو عمران خان صاحب الیکشنز اسمبلیاں تحلیل کر لیتے ہیں اور ڈیزالو ہو جاتی ہیں تو ہم اس کے اوپر دوبارہ سے الیکشنز کروا دیں گے, یہ وفاقی حکومت کا موقف ہے. تو ان تین دھڑوں کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, عمران خان نے جو کہا بالکل ٹھیک کہا. انہوں نے کہا جی آپ میرے سے بات چیت کر لیں گورنمنٹ یہیں آ کے, اگر آپ نہیں کریں گے تو میں اسمبلی کو ڈیزالو کر دوں. اور گورنمنٹ نے کہا کہ نہیں جی نہیں, ایسے تھوڑی ہوتا ہے, ہم ایسے بات کریں گے. انہوں نے ہمیں دھمکی دی ہے, تو ہم دھمکی یا کسی کنڈیشن کے ساتھ کسی کے ساتھ بھی بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ انہوں نے اس پر موقف اختیار کیا. اب بات یہ ہے کہ یار آپ لوگ, آپ سے مراد میری ہے کہ حکومت وقت جا کے تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ مذاکرات کر لیتی ہے, اپنی دوسری جماعت کے ساتھ تو مذاکرات نہیں کرتے, کہتے ہیں وہ ہمیں دھمکی دے رہے ہیں. تو طالبان والے آپ کو پھولوں کے ہار بنا رہے تھے, وہ کیا کر رہے تھے؟ تو یہ ساری نا سیاسی چالیں ہوتی ہیں, یہ پل میں تولا پل میں ماشا ہے. آپ یہ دیکھیں 6 مہینے پہلے تو بہت دور کی بات ہے, ابھی 6 ہفتے پہلے تک ان کے سیاستدان آ کے ٹی وی پہ ٹاک شوز میں آ کے یہ کہتے تھے کہ جی عمران خان صاحب کو اتنی محبت ہے نا, جنرل الیکشن چاہتے ہیں پاکستان سے تو اپنی اسمبلیاں ڈیزالو کریں نا, اس کے جو مزے لے رہے ہیں پہلے گھر جائیں. اور اب وہی آ کر کہہ رہے ہیں کہ اسمبلیاں ڈیزالو نہیں ہونی چاہیے. اب وہ انہوں نے سر بندے تعینات کر دی ہیں. چودھری اپنا کیا نام ہے میاں صاحب نے ذمہ داری لگائی ہے زرداری صاحب کی, جی یہ ہمارے پنجاب کے مسئلے کو سارٹ آؤٹ کریں گے. پہلے تو مجھے ہنسی آئی کہ یار یہ حالات آدمی کے پنجاب میں سیاست کے سکون کروٹ بیٹھنا ہے, اب وہ زرداری صاحب لیڈ کریں گے. جن کا گھر تھا نون لیگ کا وہ نہیں لیڈ کرے گی, جو دوسرے سندھ کے یا پرائے محلے کے وہ آئیں گے اور آگے محلے کا مسئلہ سارٹ آؤٹ کریں گے. خیر انہوں نے فوکل پرسن یا اس کا لیڈر جو ہے وہ تعینات کر دیا, جب اپوائنٹ کر دیا زرداری صاحب کو, اور کہا جی آپ سارٹ آؤٹ کریں اس مسئلے کو. تو
دوسری حیرانگی مجھے یہ ہوئی کہ یار مطلب آپ چلے 1 سال چھوڑ دیں یار، آپ 6 مہینے تو اپنے بیان پہ کھڑے ہو جائیں، چلے آپ 6 ہفتے ہی اپنے بیان پہ کھڑے ہو جائیں. آپ پہلے کہہ رہے تھے کہ ایسی کی تحقیق کریں نا ڈیزالو، اس پہ ڈیزالو کرنے کا ہے تو کہتے ہیں ہم ہر حد تک جائیں گے کہ اسمبلی ڈیزالو نہ ہو. پوچھا جی کیوں؟ کہتے ہیں جی ملک کے مفاد میں نہیں ہے. تو یار جب آپ پہلے کہہ رہے تھے تو ملک کے مفاد کے منافی بات کر رہے تھے، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہونے دیں گے. تو پھر اقتدار کا نشہ تو دونوں کو ہی ہے نا، جو اس وقت اسمبلیاں ڈیزالو نہیں کروانا چاہ رہے کیونکہ کہا جاتا ہے کہ عمران خان صاحب کو اقتدار کا نشہ ہے. یار وہ نشہ کہہ لیں یا جو مرضی کہہ لیں، سب کو نظر آ رہا ہے. اعداد و شمار اسٹیٹسٹکس یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بندہ جب اپنے پوزیشن پر بیٹھا تھا تو اس وقت ملک کی اقتصادی معاملات ایک سٹریم میں آگے بڑھ رہے تھے. میں انڈیکیٹر میں یا اعداد و شمار کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. وہ جی ڈی پی ہو، قرض اتارنے کی ریشو ہو، وہ ڈالر کی قیمت ہو، وہ پیٹرول ہو، وہ جو مرضی ہو، وہ آج اور اس دن میں بڑا فرق ہے. آج اور اس دن میں بڑا فرق ہے. مرتضیٰ ڈار، اینکر پرسن کیپٹل ٹی وی، آپ ہمارے ساتھ نیریٹو شیئر کر رہے تھے. آپ نے بتایا، آپ نے کہا کہ اب چودھری پرویز الہی نے یہ طے کرنا ہے کہ ان کی سیاست کس رخ پر جائے، یہ فیصلہ ان کے ہاتھ میں. آپ نے یہ بھی کہا کہ ان کا اپنا ہاؤس ڈس آرڈر ہے، عمران خان اسمبلیاں کسی بھی وقت توڑ سکتے ہیں، جنرل الیکشنز کی طرف جانا ہوگا اور وفاقی حکومت طالبان سے تو جا کر مذاکرات کر سکتی ہے لیکن عمران خان سے نہیں. مرتضیٰ ڈار، آپ کا بہت شکریہ.